बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हमारे हिंदो पाक में ये कहानी जुबां ज़द आम है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो खाने काबा में पैदा हुए। इसकी हकीकत क्या है? हमारे सुन्नियों की ज़ुबान पर सिर्फ इतनी ही बात आम है, लेकिन इस कहानी का असल पस मंज़र क्या है, हम इसके कुछ हिस्से मुल्ला बाकर मजलिसी की जलाउल उयून से पेश किए देते हैं। कुछ हिस्से इसलिए कि ये दास्तान इतनी तवील है कि मुफ्त में हमारे 15-20 सफ़ात ज़ाये हो जाएंगे, इसलिए हम इख्तिसार से काम लेते हुए इसके ज़रूरी हिस्से नकल कर रहे हैं। मुल्ला बाकर मजलिसी लिखते हैं कि वालिदा अली को वज़े हमल के वक्त खाने काबा में पहुंचा दिया गया। उन्होंने दीवार काबा से अपना शिकम मलना शुरू किया तो दीवार शक हो गई और उसमें से एक दरवाज़ा नमूदार हुआ, जिससे आवाज़ आई कि ऐ मादर अफजल औसिया, अंदर आ जाओ और बच्चा जनो। अलगरज ये 3 रोज तक काबे में पोशीदा रहीं और 3 रोज बाद जने हुए बच्चे को लेकर घर पहुंची। काबे के अंदर जाने, बाहर आने और घर पहुंचने के बाद क्या क्या मौजिज़ात हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो और उनकी वालिदा के जरिए जाहिर हुए और किन किन उमूर की हजरत फातिमा और हजरत अली पर वही की गई, जिसे ये तफसीली दास्तान देखनी मतलूब हो वो जलाउल उयून का मुताला करे। इंशाअल्लाह सुरमय नूरे बसर की तरह आंखों को ठंडक और दिल को सुरूर हासिल होगा और सबाइयत के जो पर्दे आंखों पर पड़े हुए हैं वो सब उठते चले जाएंगे और 14 तबक रोशन हो जाएंगे। हम इस दास्तान से जो कुछ साबित कर रहे हैं इसके कुछ हिस्से और खाका पेश किए देते हैं। नंबर 1, फातिमा बिनते असद जब काबे के सामने पहुंची तो अव्वलन अल्लाह पर ईमान लाई और अपनी मुश्किल के हल होने के लिए अपने पेट के बच्चे का वास्ता दिया, जिसके बाद दीवार काबा शक हो गई और फातिमा अंदर दाखिल हो गईं। लोगों ने काबे का दरवाजा खोलना चाहा और बहुत जोर लगाया, लेकिन सब नाकाम हो गए, हत्ता कि तमाम अहले मक्का की ज़बां पर इसका चर्चा होने लगा। क़ारीन, ये जरूर जहन में रहे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद है। बकौल मुल्ला बाकर मजलिसी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से कबल ही अल्लाह पर ईमान ले आई थी। हालांकि कुरान ये साबित कर रहा है कि तमाम अहले मक्का अल्लाह ही को मानते थे, लेकिन जहां तक नबूवत पर ईमान का ताल्लुक है तो इसका शरफ इन फातिमा को फतह मक्का के बाद नसीब हुआ। इसीलिए मुल्ला बाकर ने इस बात को हज़फ कर दिया। फातिमा बिनते असद ने अल्लाह को किसी नबी वगैरह का वास्ता नहीं दिया, बल्कि पेट के बच्चे का वास्ता दिया। अगर वो ऐसा न करती तो हमारे सूफिया मुनाजातों और शजरों में ये कैसे लिखते, मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते। उन्होंने सबसे पहली हाजत बरारी अपनी वालिदा की फरमाई और उनके पेट की मुश्किल हल की। अगर मौला अली ये मुश्किल हल न करते तो वो वजूद ज़ाहिरी में कैसे तशरीफ लाते और फातिमा मुद्दत ज्यादा होने के बाइस मुसीबत में घिरी रहती। इस वाक़े का चर्चा इतना आम था कि तमाम अहले मक्का की ज़बान पर एक मुद्दत तक जारी रहा, लेकिन जिस तरह तमाम सहाबा ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के लिए वसीयत और खिलाफत को छुपा लिया था, इसी तरह तमाम अहले अरब ने इस वाक़े को छुपा लिया और किसी अरब ने आज तक भी इशारतन इसका तस्करा नहीं किया। ये तो इन सबाइयों और आजमियों का करम है जो हम इस वाक़े से वाकिफ भी हो गए, वरना कफ़े अफसोस ही मलते रहते। नंबर 2, चौथे दिन दोबारा काबे की दीवार शक हुई। फातिमा बिनते असद बाहर निकली और लोगों के सामने एक खुतबा दिया। इसका माहसल ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे तमाम मखलूक पर फजीलत दी है और जितनी औरतें मुझसे पहले गुजरी हैं उन पर भी मुझे फजीलत दी है, हत्ता कि आसिया इमराते फिरौन और मरियम बिनते इमरान पर भी। और इसकी दलील ये है कि मेरे जो बच्चा पैदा हुआ वो काबे में पैदा हुआ और मैं उन 3 रोज तक बहिश्त के मेवे खाती रही। हातिफ़े गैब ने मुझे मुखातिब होकर कहा कि इसका नाम अली रखना, क्योंकि मैं खुदावंद अली आला हूँ, मैंने इसे अपनी कुदरत व जलाल से पैदा किया है।
اپنی عدالت کا کلی حصہ اسے بخش دیا، اس کا نام اپنے نام پر رکھا، اسے اپنے آداب تعلیم دیے، اپنے تمام کام اور احکام اس کے سپرد کر دیے، اس پر اپنے تمام مخفی علوم ظاہر کر دیے۔ یہ خانہ محترم میں پیدا ہوا، یہ سب سے پہلا شخص ہوگا جو کعبے میں اذان دے گا، بتوں کو توڑے گا اور خانہ کعبہ سے بتوں کو نکال باہر پھینکے گا۔ یہ میرے پیغمبر کے بعد امام اور وصی ہوگا۔ دیکھیے، اس عبارت میں ملا باقر مجلسی نے اپنے مذہب کی پوری حقیقت بیان کر دی ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل پیش کریں تو اس کے لیے ایک ضخیم کتاب درکار ہوگی، لیکن چند امور اہل سنت حضرات ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ فاطمہ بنت اسد کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے، حتیٰ کہ انبیاء و ملائک پر بھی۔ فاطمہ بنت اسد حضرت مریم اور آسیہ سے بھی افضل ہیں، لہذا سیدۃ نساء العالمین اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ بنت اسد ہیں، نہ کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سنیوں نے بے وقوفی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی مراد لے لیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اپنی قدرت و جلال سے پیدا کیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ فاطمہ کے پیٹ اور ابو طالب کافر کے نطفے سے ظہور میں آئے۔ اللہ نے اپنے نام پر آپ کا نام علی رکھا اور اپنے تمام کام اور احکامات ان کے سپرد کر دیے۔ اب ان کے وجود میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی کام باقی نہیں رہا، اب تو سب کام حضرت علی رضی اللہ عنہ انجام دیتے ہیں۔ اس طرح اسلام میں دو خدا ہوئے، ایک خدائے معطل اور دوسرا خدائے برسر اقتدار، اگرچہ تمام زندگی اس مقتدر خدا پر اس کے ماتحت ہی غالب آتے رہے۔ اللہ نے فاطمہ کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ اس کا نام علی رکھنا، لیکن چونکہ اب وہ خدا معطل ہو چکا تھا، اب تو تمام تر خدائیت فاطمہ اور ان کے بیٹے کے قبضے میں آ چکی تھی، اس لیے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس نام کو پسند نہیں کیا اور آپ کا نام حیدر رکھا، اور اس کا اقرار خود حضرت علی نے اپنے ایک شعر میں کیا ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تیسری بات کہ یہ سب سے پہلا شخص ہوگا جو کعبے میں اذان دے گا، بتوں کو توڑے گا اور کعبے سے بتوں کو نکال باہر پھینکے گا، جبکہ کعبے میں سب سے پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو حرم کعبہ کا مؤذن متعین فرمایا۔ کعبے کے اندر سے بت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باہر پھینکے اور توڑے۔ اور چوتھی بات کہ یہ میرے پیغمبر کے بعد امام اور وصی ہوگا۔ جب خدائیت کا رتبہ حاصل ہو گیا تو اب اس ادنا سی چیز کی کیا ضرورت تھی؟ تب بھی 25 سال تک دیگر صحابہ امام بنتے رہے، اور جب امامت ملی تو کوئی ان کی امامت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، اور جو کچھ بھی تھوڑی بہت تھی وہ ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ کے سپرد کر دی۔ اور چونکہ ہر امام اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ خواہ کسی کو بھی اپنا وصی متعین کر دے، خواہ زندگی میں یا مرتے وقت، اس لحاظ سے تیسرے امام و وصی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوئے۔ انہوں نے اپنا یہ حق استعمال کرتے ہوئے یزید کو اپنا وصی اور امام متعین کیا۔ نمبر 3، فاطمہ جب بچے کو لے کر گھر پہنچی تو جناب امیر نے اپنے والد کو ان الفاظ میں سلام کیا، السلام علیک یا ابت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے باپ، آپ پر اللہ کا سلام اور رحمت و برکت نازل ہو۔ جب حضور تشریف لائے تو جناب امیر کو اپنے دامن میں لے لیا۔ جناب امیر نے ان کو بھی ان الفاظ میں سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ، آپ پر اللہ سلام اور رحمت و برکت نازل فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے جناب امیر نے سورہ مومنون تلاوت فرمائی۔ جناب رسول نے فرمایا، تیری وجہ سے تمام مومنین کو نجات مل گئی۔ جناب امیر نے ہم فیہا خالدون تک آیات تلاوت کی۔ حضور نے فرمایا، خدا کی قسم تو ان کا بادشاہ اور امیر ہے، اور تو ان کو علم و حکمت کی روزی بہم پہنچاتا ہے۔ قارئین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مہد میں کلام کیا تھا، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے بھی کلام کیا، اور سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل ہی نازل ہو گئیں، کیونکہ ان آیات میں مومنین کی شان بیان ہو رہی ہے، اور تبرائیوں کے علاوہ روئے زمین پر کوئی مومن نہیں، جبکہ حضرت علی کے باعث تمام مومنین کے لیے روز اول ہی نجات لکھ دی گئی، لہٰذا اب انہیں کھلی چھٹی حاصل ہے۔ وہ آیات یہ ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون
والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ وہ مومنین کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں، جو لغو باتوں سے احتراز کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور باندیوں سے۔ اس سلسلے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، اور جو بیویوں اور باندیوں کے علاوہ کوئی اور راہ تلاش کرے تو ایسے لوگ سرکش ہیں۔ لیکن چونکہ نجات کا اعلان پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے اب مومنین خواہ نماز میں باتیں کریں، خواہ تبرع اور تقیہ کی لغویت کو اپنائیں، خواہ زکوٰۃ سے انکار کریں، اور خواہ بیوی اور باندی کے علاوہ اپنی خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے مطاع کریں، سب کچھ نہ صرف جائز بلکہ کار ثواب ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آخری آیت میں پہلے سے یہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ یہی سرکش لوگ ہیں۔ اب ہم آگے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس پیرائے کا آخری جملہ یہ ہے کہ تو ان کو علم و حکمت کی روزی بہم پہنچاتا ہے، حالانکہ قرآن نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور نبی ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب چھین کر حضرت علی کو دیا گیا، اور یہ سب کچھ اس وقت کے بت خانے میں ولادت کے باعث ہو رہا ہے۔ نمبر 4، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد سے فرماتے ہیں جاؤ اس کے چچا حمزہ کو بشارت دو۔ فاطمہ نے عرض کیا اگر میں چلی جاؤں گی تو اسے دودھ کون دے گا؟ حضرت رسول نے فرمایا میں اسے سیراب کر دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان جناب امیر کے منہ میں دے دی، جس سے 12 چشمے جاری ہوئے، اس لیے اس روز کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ غور فرمائیے، یوم الترویہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے۔ اس روز اہل مکہ حج کے ارادے سے عرفات کے لیے کوچ کرتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد بچے کی پیدائش کے فوراً بعد گھر آ گئی تھیں۔ یہ زچگی کا پہلا دن تھا۔ عورت زچگی کے کئی دن بعد تک پلنگ سے نہیں ہلتی، لیکن انہیں حمزہ رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ہمیں یہاں سب سے زیادہ حیرت 2 باتوں پر ہے کہ ایک روز کی زچہ کو حمزہ کو بلانے کے لیے بھیجا گیا اور ابو طالب پڑے لیٹے رہے۔ پھر چچاؤں میں صرف حمزہ رضی اللہ عنہ ہی تو نہ تھے، ابو لہب اور عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ سے تو چلیے یہ عداوت صحیح کہ ان کی اولاد کو خلافت ملنے والی تھی، لیکن ابو لہب نے کیا قصور کیا تھا؟ ہاں، اہل سنت والجماعت کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہود کے 12 قبیلے تھے اور مقام تیہ میں ان کے لیے 12 چشمے پھوٹے تھے، کیونکہ وہ سب ایک گھاٹ پانی نہ پی سکتے تھے۔ اسی طرح جناب امیر کے منہ میں بھی 12 چشمے پھوٹے اور پھر 12 امام ہوئے۔ کیا یہ اس کا ثبوت نہیں ہے کہ شیعیت یہودیت کا چربہ ہے؟ اور جس طرح یہودیوں کے 12 قبائل ہمیشہ ایک دوسرے کے رقیب رہے، اسی طرح آگے چل کر حضرت علی کی اولاد میں بھی یہ رقابت قائم رہی۔ نمبر 5، فاطمہ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک نور چھایا ہوا ہے۔ انہوں نے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا۔ جب امیر نے بقوت زبانی اس کو پھاڑ ڈالا اور اپنے ہاتھ کپڑے سے باہر نکال لیے، فاطمہ ایک مضبوط کپڑا لائیں، جناب امیر کو اس میں لپیٹا۔ جناب امیر نے اسے بھی پھاڑ دیا۔ پھر فاطمہ دیبا کے 6 کپڑے لائیں اور اوپر سے چمڑا لپیٹ دیا۔ جناب امیر نے ان کو بھی پھاڑ دیا۔ اس کے بعد جناب امیر نے فرمایا میرے ہاتھ کھلے رہنے دو تاکہ میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں اور اس کی تسبیح کروں۔ الغرض انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ ابو طالب کے لیے تو اس دن سے زیادہ کوئی غمناک دن نہ ہوگا، کیونکہ جو شخص اپنے فقر کے باعث اپنے بچوں کو کھانا بھی نہ کھلا سکے، ایک تو نئے بچے کا بار اور پھر آتے ہی وہ گھر کے تمام کپڑے بھی پھاڑ پھینکے، تو وہ بیچارہ سر پکڑے بیٹھا ہوگا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ابو طالب کا کوئی کردار اس کہانی میں پیش نہیں کیا گیا۔ وہ تو اس قسم کے جناتی بچے سے گھبرا اٹھے ہوں گے۔ نمبر 6، جب دوسرا دن ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر تشریف لے گئے تو جناب امیر کو گود میں لے لیا۔ جناب امیر نے سلام کیا اور 12 چشمے پینے کی درخواست کی۔ اس پر فاطمہ نے ہنس کر کہا خداوند کعبہ کی قسم، جناب امیر نے جناب رسول کو پہچان لیا، اسی لیے اس روز کا نام عرفہ ہو گیا۔ نمبر 7، جب تیسرا دن ہوا تو 10 ذی الحجہ تھی۔ ابو طالب نے لوگوں سے کہا میرے بیٹے کے ولیمے میں حاضر ہوں،
اور 300 اونٹ اور 1000 گائیں اور بھیڑیں دعوت کے لیے ذبح کیں اور تمام اہل مکہ کو دعوت دی اور اعلان کرایا کہ جس شخص کو میرے بچے کے ولیمے میں شرکت کرنی ہو وہ 7 بار خانہ کعبہ کا طواف کرے اور آ کر میرے بیٹے کو سلام کرے۔ اسی وجہ سے یوم نحر کی تعظیم و تکریم کرتے اور عید کا دن جانتے ہیں اور قربانی اسی دن سے مقرر ہوئی۔ اہل سنت والجماعت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کیا یہ کہانی کافی نہیں ہے کہ اس پیرائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے عمل اور ان کی فضیلت پر کس طرح ڈاکہ ڈالا گیا ہے؟ لیکن ہم ملا باقر مجلسی کے ہم نواؤں سے یہ سوال کرنے کا حق ضرور رکھتے ہیں کہ ولیمہ شادی کے بعد ہوا کرتا ہے، یہ 3 روز کے بچے کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ ذرا اس گڑیا کا حال تو بیان کر دیجئے۔ اور اگر اس سے مراد عقیقہ ہے تو اول تو عقیقے کو ولیمہ نہیں کہا جاتا، اس میں بچے کے بال اتروائے جاتے ہیں اور وہ 7ویں دن ہوتا ہے۔ دراصل اس کے پیش نظر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یادگاروں پر پانی پھیرنا تھا، اور اس سازش کے تحت وہ اس بات کو بھی بھول گیا کہ ابو طالب تو ایک فقیر تھے، ان کے پاس اتنے اونٹ اور گائے بکریاں کہاں سے آ گئی تھیں؟ پھر اس سے قبل جلاء العیون جلد نمبر 1 صفحہ 238 پر اس مصنف نے یہ تحریر کیا تھا کہ جناب امیر بروز جمعہ 13ویں رجب کو پیدا ہوئے، اس لحاظ سے قربانی 15ویں رجب کو ہونی چاہیے، اور 15 رجب کا نام یوم النحر، 14 رجب کا نام یوم عرفہ اور 13 رجب کا نام یوم الترویہ ہونا چاہیے۔ اب یہ سبائی ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے مجتہد کے ان دونوں اقوال میں سے کون سا قول جھوٹا ہے۔ اگر واقعتاً حضرت علی 13 رجب کو پیدا ہوئے تو پھر اس کہانی کو خیر بات کہنا ہوگا۔ اب اس کہانی کا اصل مقصد بھی ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 8، حضور کو جناب امیر سے اتنی محبت تھی کہ ان کا جھولا اپنی خوابگاہ کے قریب رکھتے، نہلاتے، دھلاتے، دودھ یا 12 چشمے منہ میں ٹپکاتے، سوتے میں جھولا جھلاتے، جاگتے میں باتیں کرتے، اپنے سینے سے لگاتے اور فرماتے یہ میرا بھائی، میرا ولی، میرا پشت پناہ اور میری وصیتوں کا جانشین ہے۔ اس وقت حضور کی عمر 30 سال تھی۔ حضور انہیں لے کر مکے کے پہاڑوں، جنگلوں اور دروں میں چلے جاتے اور علوم و اسرار الہی تعلیم دیتے۔ بحوالہ جلاء العیون جلد نمبر 1 صفحہ 248 تا 251۔ قارئین، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ یہ واقعہ بقول ملا باقر نبوت سے 10 سال قبل کا ہے۔ اس وقت وہ کون سے علوم اور اسرار الہی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو تعلیم دیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ اس قرآن و سنت سے ان علوم کا کوئی واسطہ نہ تھا، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوفیہ کے نزدیک یہ علوم ظاہرہ ہیں اور ان کی حیثیت چھلکے کی ہے، اور اسی لیے وہ ہمیشہ آبادی کے مقابلے میں جنگلوں کو ترجیح دیتے رہے۔ نمبر 9 میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جب حضور ابو طالب کے گھر تشریف لے گئے، یہ الفاظ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ رہتے تھے اور رہنا بھی چاہیے تھا۔ اب تو حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں تھیں، تو حضرت علی کے ساتھ یہ سب کام کس طرح انجام دیتے؟ اس کی صرف ایک ہی صورت ممکن ہے، اور وہ یہ کہ دوسرے یا تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے گھر لے گئے ہوں، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت ممکن نہیں۔ اس صورت میں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ابو طالب اپنے فقر و فاقے کے باعث دودھ پیتے بچے کو بھی اپنے پاس نہ رکھ سکے، جس سے سارا ڈھول کا پول کھل جاتا ہے۔ ہمارے سنی علماء کو چاہیے کہ وہ اس روایت پر غور کر کے یا تو اپنے طریقہ کار میں تبدیلی کریں یا پھر لوگوں کے سامنے پوری کہانی بیان کریں۔ اس سے زیادہ میں ان سے کیا عرض کر سکتا ہوں؟ بالفرض والمحال اگر حضرت علی کعبے میں پیدا بھی ہوئے تو اس سے کون سا فخر پیدا ہو گیا؟ اس وقت تو یہ بت خانہ تھا، اگرچہ نام اس کا کعبہ تھا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک طرح کی بے حیائی اور بے غیرتی ہے کہ عورت وضع حمل کے لیے مجمع میں چلی جائے۔ اس وقت کعبے کی جو بھی صورت ہو، مکے کے تمام لوگ اکثر وہیں مجمع لگا کر بیٹھتے اور وہیں مجلسیں لگتی۔ کیا حضرت علی کے لیے اسلام، صحابیت، ہجرت اور جہاد وغیرہ کے فضائل کافی نہ تھے جو یہ بے سروپا کہانیاں وضع کی گئیں؟ لیکن اس قسم کی کہانیاں وضع نہ کی جاتی تو حضرت علی امام الاولیاء کیسے بنتے، اور پھر اس ولایت کے ناطے سبائی خلافت کے جھگڑے کیسے کھڑے کرتے؟
فاطمہ سیدۃ النساء کیسے بنتی، ان پر وحی کیسے نازل ہوتی، اور یہ سارے گورکھ دھندے کیسے وجود میں آتے؟ اغیار سے ہمیں کیا شکوہ، وہ تو باہر صورت اغیار ہیں، گلا تو ان سے ہے جو خود کو سنی کہتے ہیں اور پروپیگنڈا شیعہ داستانوں کا کرتے ہیں، ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے اور ان کے گن گاتے ہیں۔ یہ سب ڈھکوسلے بازیاں اور سبائی داستانیں ہیں۔ خانہ کعبہ میں دراصل صرف ایک شخص پیدا ہوا ہے اور اس کا نام حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ حکیم ابن حزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے اور زید ابن عمرو ابن نفیل سے متاثر تھے، اس لیے بچپن سے بت پرستی سے متنفر تھے۔ حتیٰ کہ کتاب المحبر کا مصنف جو خود تفضیلی شیعہ تھا، خانہ کعبہ میں صرف حکیم ابن حزام کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے۔ امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں، حکیم ابن حزام الصحابی ومن مناقبه انه ولد في الكعبة قال بعض العلماء ولا يعرف احد شاركه قال العلماء ومن طرف اخباره انه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 في الاسلام واسلم عام الفتح ومات بالمدينة سنة 54۔ یعنی حکیم ابن حزام صحابی ہیں، ان کے مناقب میں یہ بھی ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس فضیلت میں ان کا کوئی اور شریک نہیں۔ ان کے حالات میں ایک خاص امر یہ ہے کہ انہوں نے 60 سال جاہلیت میں گزارے اور 60 سال اسلام میں، اور فتح مکہ والے سال اسلام قبول کیا، سن 54 میں مدینے میں انتقال ہوا۔ یہ حکیم ابن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوستوں میں سے تھے۔ شبلی مرحوم سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ 167 پر لکھتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے جو قریش کے نہایت معزز رئیس تھے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب خاص میں تھے۔ حرم کا منصب رفادہ انہی کے ہاتھ میں تھا، دار الندوہ کے بھی یہی مالک تھے۔ مجوسی طبقے نے جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے بارے میں لاکھوں روایات وضع کی، بقول امام حماد ابن زید طباطبائی جن کی تعداد 3 لاکھ ہے، وہاں ایک کام یہ بھی انجام دیا کہ جہاں کسی واقعے میں کسی صحابی کی فضیلت نظر آئی، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب کر کے شہرت دے دی۔ اللہ اور اس کے رسول نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا خطاب عطا کیا، لیکن اس طبقے نے حضرت علی کی جانب یہ قول منسوب کیا کہ انا الصدیق الاکبر فمن قالها بعدی فقد کفر، میں صدیق اکبر ہوں، میرے علاوہ جو اس کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ اس قسم کی خرافات کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ان خرافات میں چھپ کر رہ گئی، اور یہ پتہ چلانا دشوار ہو گیا کہ کون سی بات ان کی فرمودہ ہے اور کون سی ان کی جانب فرضی طور پر منسوب کی گئی ہے۔ اس طرح امت ان کے صحیح علم سے نہ صرف محروم ہو گئی، بلکہ امت کے لیے یہ پہچاننا بھی دشوار ہو گیا کہ ان کا کردار کیا تھا، اخلاق کیا تھے، عادات کیا تھیں، کن صفات کے مالک تھے۔ حتیٰ کہ محدثین تابعین کو یہ فیصلہ دینا پڑا کہ اصحاب علی کلہم کذابون، کہ حضرت علی کے سب ساتھی جھوٹے ہیں، اور امام محمد ابن سیرین کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی کلما یروى عن علی ابن ابی طالب فہو باطل، کہ حضرت علی سے جتنی روایات نقل کی جاتی ہیں وہ سب باطل ہیں۔ تابعین نے یہ فیصلے انہی غلط روایات کے باعث دیے ہیں۔ آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی یا ان کی احادیث صحیح طور پر پیش کر سکتا ہے، تو وہ اس کیچڑ میں ملوث ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ قصوروار ہیں، نہ تابعین کرام اور نہ کوئی اور، بلکہ تمام تر ذمہ داری اسی سبائی طبقے پر ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات و صفات کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔